नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हम आज देखेंगे सैयदा उम्मे माबद। ये जो है बिल्कुल अलग है इनके बारे में। इनकी ख़ास क्वालिटी ये है, यानी ख़ास जिस वजह से ये पहचानी जाती हैं, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक सिर्फ एक बार देखने पर ऐसा बयान किया कि आज तक भी हिस्ट्री में या कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक जब आता है तो वो उम्मे माबद का ही आता है। इनके जैसा अभी तक जो साला साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रहे और जो उनके साथ रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक उन्होंने भी ऐसा बयान नहीं किया और बहुत हैरत में डाल दिया लोगों को कि वाकई बहुत अच्छा उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो देखते हैं इनके बारे में, ये कौन थी और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, कहाँ हुई। ये सैयदा उम्मे माबद, नाम आतिका, वालिद का नाम खालिद बिन खलीफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। आपको पता है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट में इजाज़त मिली थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अली को छोड़ कर के आप जो है सबकी अमानत अदा करके फिर आइएगा, और हज़रत अबू बकर को लेकर चल दिए और उनके साथ एक दो लोग और भी थे रास्ता दिखाने वाले, और एक और भी थे उनके साथ जो जिसमें अभी आ जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त मिली थी तब, जब हज़रत अबू बकर इंतज़ार कर रहे थे कि रसूल अल्लाह के साथ हिजरत के लिए। तो उस वक्त की ये बात है जब आपको हिजरत का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया ताकि आप अपने आप को और अपने साथियों को मुशरिकीन के जुल्म और सितम और तरह तरह की सजाओं से छुटकारा दिलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हुए, यानी मक्का से निकले। आपके साथ हजरत अबू बकर भी थे जिन्होंने सबसे पहले आपकी रिसालत पर ईमान लाने की सादत हासिल की, यानी जिन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया और आपकी दावत की तस्दीक की। आपको माना, यानी तस्दीक करना मतलब सच्चा मानना। वो दोनों जबले सौर में वाक़े गार में खिलवत गुरेज हुए, यानी वो दोनों कहाँ रुके थे, यानी बीच में, क्योंकि आपको पता ना कितना लंबा रास्ता था, तवील रास्ता था। अब तो हम गाड़ियों में बैठते हैं बाय एयर, जो है फौरन हम पहुंच जाते हैं, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनट में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन मक्का से मदीना काफी टाइम लगता था जाने में, और फिर बीच में जब रुकना पड़ा तो कहाँ रुके, गारे सौर में रुके, जिसका जिक्र आप कुरान में भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हजरत अबू बकर के बारे में कितनी ज्यादा फजीलत आती है इस गार की कि आप सबने क्या फरमाया कि जितने आसमान में तारे हैं, है ना, हजरत आयशा की हदीस आती है ना कि जो देखती हैं कि आसमान में तारे, और रसूल अल्लाह से पूछते हैं रसूल अल्लाह इतनी भी नेकियां किसी की होगी? रसूल अल्लाह ने कहा हाँ, उमर की। और उमर की पूरी जिंदगी की नेकी हजरत अबू बकर की एक दिन जो गारे सौर है उसकी बराबर है, यानी इतना सवाब और इतना अजर गारे सौर का जिसके बारे में कुरान में भी बयान हुआ। आपके साथ दो लोग और भी थे, जिनमें से एक आमिर बिन फुएरा जो आपका गुलाम था, और दूसरा अब्दुल्ला बिन अरीका जो कि रास्ता दिखाने वाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले गार में दाखिल हुए ताकि, यानी क्योंकि गार थी, एक केव थी वो, और हजरत अबू बकर को लगा कि पहले मुझे उसमें जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह को कोई तकलीफ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यानी हजरत अबू बकर ने उस गार में एंट्री करी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज नुकसान पहुंचा सकती थी। ताकि पहले क्यों गए? ताकि माहौल का अच्छी तरह जायजा ले सके, कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ बन जाए, इसलिए वो पहले दाखिल हुए। बल्कि कोई कांटा तक भी ना चुभ जाए आपको, यानी बल्कि वो खुद आगे बढ़कर इस तकलीफ को अपने ऊपर झेल ले, और उनकी दिली तमन्ना ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कांटा भी ना चुभे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर 3 दिन तक उस गार में रहे। उस गार के बारे में ये आता है कि
اس میں جو سوراخ تھے حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑوں سے جو تھے ان کے پاس اس سے وہ سوراخ بند کیے تاکہ اس میں سے کوئی کیڑا کانٹا نہ آ جائے. ایک بچا تو اس پر اپنا پاؤں رکھ لیا اور اسی پہ سے بچھو نے کاٹ لیا تھا حضرت ابو بکر کو. ایک تو اتنی شدید تکلیف تھی اس میں کہ آپ حضرت ابو بکر کے تھائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. آپ سے سم کی آنکھ لگ گئی تو کہیں ان کے ہلنے سے رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. وہ بالکل برداشت کر کے اس تکلیف کو, اور لیکن آنکھوں سے آنسو نکل گئے کیونکہ تکلیف ہوتی ہے نا, جب برداشت کر لیتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور وہ آپ سے سم کے چہرے مبارک پر ٹپ کے, جس کی وجہ سے آپ سے کی رسول اللہ کی آنکھ کھلی اور رسول اللہ نے پھر دعا پڑھی اور دعا کری حضرت ابو بکر کے لیے اور دم کرا اور اس سے وہ شفا یاب ہو گئے. تو اس وجہ سے یعنی اور بھی بہت کچھ ہوا تھا. اس وجہ سے حضرت ابو بکر کی اتنی نیکی ہے, ایک غارث ایک دن کی نیکی بہت بڑی ہے. تو حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن, 3 دن تک اس غار میں رہے. عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ان کے پاس قریش کی ریشہ دوانیوں اور اطاعت لے کر آیا کرتے تھے. یعنی حضرت عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے روز آیا کرتے تھے چھپ چھپا کر غار ثور میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے اور ساری خبریں پہنچایا کرتے تھے. بیسیکلی جو وہاں پر چل رہا ہے, کیا سچویشن ہے, کیا حالات ہیں, سب بتایا کرتے تھے. اور ان کی بہن حضرت اسما, جن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں, ذات النطاقین کھانا لے کر غار میں پہنچی, جو اپنے ازار بند سے جنہوں نے کھانا باندھا تھا اور اسی کے نام پر ان کا لقب بنا, تو وہ بھی ان کے ساتھ آیا کرتی تھی. جب ان دونوں نے روانگی کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ اور ایک راستے کا راستہ بتانے والا عبداللہ بن عریقہ تھا. سورج کی کرنوں میں بڑی تپش تھی, یعنی اس وقت بہت گرمی تھی. گرمی کی شدت کی وجہ سے صحرا کی ریت بھی, یعنی جو ریگستان تھا اس کی ریت بھی شعلہ سی نظر آ رہی تھی. یعنی پتہ ہے نا ریگستان میں دوپہر میں کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جب تھوڑا سا راستہ طے کر لیا تو انہوں نے تپتی ہوئی ریت کے ٹیلے پر ایک خیمہ نصب دیکھا. یعنی کچھ کافی دور چلے, تپتی ہوئی ریت میں کیا تھا, ایک خیمہ دیکھا کہ یہ وہاں پر ایک خیمہ ہے لگا ہوا. یہ کارواں اس خیمے کی طرف چل پڑا, یعنی دور سے دیکھا کہ ایک خیمہ نظر آیا تو یہ لوگ وہیں چل دیے. یہ خیمہ ام معبد کا تھا, ان کا نام عاتقہ اور خاوند ابو معبد تھے. انہوں نے مہمانوں کی ضیافت کے لیے سر رہا خیمہ نصب کیا تھا اور ان کا گزر اوقات اور ان عطیات پر بھی تھی جو مہمان ان کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے. یعنی یہ بہت زبردست مہمان نواز تھی ام معبد. انہوں نے خیمہ ہی اس لیے لگا رکھا تھا تاکہ یہ مہمان نوازی کریں اور اس وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے اور ان کا گزر بسر بھی اسی طرح ہوتا تھا. یعنی بہت کچھ نہیں تھا ان کے پاس, تھوڑا تھا, لیکن مہمان نوازی بہت زبردست تھی. آپ کو پتہ ہے نا عرب کے لوگ کس قدر مہمان نواز ہوتے تھے, اور ان کی یہ خاص کوالٹی تھی کہ وہ جو ہیں بہت زبردست مہمان نواز تھی. کچھ نہ ہونے کے باوجود جو کچھ ہوتا تھا وہ سب رکھ دیتی تھی, یعنی اسی میں مہمان نوازی کرتی تھی اور وہ مشہور تھی اس وجہ سے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے دیکھا, کیونکہ تپتی دھوپ تھی, کتنا چل سکتے ہیں ریگستان میں اور دھوپ میں اور اونٹ پہ اور اتنا سلو جو چلتا ہے وہ, تو دیکھا دور سے تو وہی خیمہ تھا, تو وہیں پر ہی وہ چل دیے. امام بہقی کا بیان ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ دکھانے والا عبدل بن عریقہ, جو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی, وہ ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے خیمے پر پہنچے. کہاں پہنچے؟ ان لیڈی کے ام معبد کے خیمے میں پہنچے. ام معبد ایک پاک دامن, جلیل القدر, عمر رسیدہ لیکن جسمانی لحاظ سے مضبوط خاتون تھی. یہ لوگ عرب کے لوگ مضبوط بھی بہت ہوتے تھے, ہماری طرح نہیں کہ اتنے نازک, ذرا سا کچھ کام کرا اب یہاں سے تھک گئے اور وہاں سے کچھ ہو گیا, یہاں سے کچھ ہو گیا, مہمان نوازی بھی نہیں کر پاتے. خیر وہ پاک دامن تھی, جلیل و قدر تھی, عمر رسیدہ تھی, بڑی عمر کی تھی اور بہت مہمان نواز بھی تھی.
وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے گزرنے والے مسافر کو کھانا کھلاتی اور پانی پلاتی۔ وہاں سے گزرنے والے مسافر ان سے پوچھتے کیا تمہارے پاس گوشت یا دودھ ہے تاکہ وہ خرید لیں، لیکن ان کے یہاں یہ چیزیں نہ ملتی، تاکہ ان کی آسانی کے لیے، لیکن ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ بہت کم ہوتا تھا ان کے پاس، یعنی جتنا ہوتا تھا اسی میں وہ مہمان نوازی کر دیتی تھی، اور سب بہت کچھ نہیں تھا۔ دریافت کرنے پر ام معبد کہتی ہیں اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس گوشت یا دودھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، یعنی اگر میرے پاس یہ چیزیں ہوتی تو آپ کی اور اچھی مہمان نوازی کرتی۔ ان دنوں لوگ قحط زدہ تھے، یعنی ان دنوں سوکھا بھی پڑا ہوا تھا، ڈراٹ بھی تھا اور قحط بھی تھا، تو اس لیے بھی پریشانی تھی۔ کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں وہ بہت کم تھی، قلت تھی۔ دیکھیں ذرا ان کی خاص کوالٹی کہ ہمارے پاس جب چیزیں کم ہوتی ہے نا، قلت ہوتی ہے، تو ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں کہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمیں زیادہ کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جہاں ہمیں لگتا ہے نا کم ہو رہا ہے ہم ایک دم اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس آلریڈی اتنا کم تھا، اس میں سے وہ مہمان نوازی کر دی تھی، شاید ان کو اس لیے اتنی بڑی سعادت ملی جو کہ اب آگے بیان ہونے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کی طرف ایک بکری بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ نے پوچھا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چارے گاہ کی طرف نہیں جا سکتی، اس لیے بیچاری یہاں بندھی ہوئی ہے، یہ نہایت لاغر اور لاچار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ یعنی یہ جو ہیں اکیلی تھی گھر میں، اور ان کے شوہر جو ہیں کچھ بکریاں تھی، ان کے شوہر جو ہیں وہ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، اور ان کے کہا جاتا ہے ان کے جو شوہر تھے وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی چچا کے بیٹے کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اور دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے تھے، اور اتفاق سے یہ بکری اتنی کمزور تھی، اتنی لاغر تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، مطلب گروپ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، تو اس وجہ سے وہ خیمے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی، اور صحیح سے بیچاری سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اب پھر یہ لوگ وہاں پر پہنچے، ام معبد نے جو بھی تھا مہمان نوازی کی، پھر رسول اللہ نے پوچھا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا یہ بیچاری تو بہت کمزور ہے، اس نے بھلا کیا دینا ہے، یعنی اتنی کمزور ہے یہ دودھ کیسے دے گی، اگر تھوڑی بھی طاقت ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دیتی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا کیا ہمیں تمہاری اس بکری کا دودھ دھونے کی اجازت ہے، یعنی دودھ نکالنے کی، دودھ دھونے کی اجازت ہے؟ رسول اللہ نے اجازت مانگی۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دیتی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ جو ہیں میری طرف سے اجازت ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ کو دودھ دکھائی دیتا ہے تو آپ ضرور دھو لیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے، یہ جو ہیں یہ جو لیڈی ہیں ام معبد، یہ جاہلیت کی زمانے میں بالکل گمنام لیڈی تھی، مطلب بالکل گمنام، کوئی جانتا نہیں تھا، ایک معمولی سے خیمے میں رہنے والی ایک دیہاتی لیڈی، لیکن کس طرح رسول اللہ کے گھر جانے سے ان کے گھر میں کیسی کیسی سعادتیں آ گئی، کیسی کیسی برکتیں ان کے گھر میں رسول اللہ کے جانے سے آ گئی۔ اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے لمبے طویل راستے میں صرف انہی کا گھر کیوں ملا؟ انہی اور بھی تو خیمے ہوں گے وہاں پر، صرف ایک ہی خیمہ، اور رسول اللہ پھر وہاں پر آئے، تو مجھے یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اتنی زبردست مہمان نواز تھی، اور اس وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول اللہ کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ذریعے ایسے بنا دیے کہ آٹومیٹیکلی رسول اللہ وہاں پہنچے، اور مہمان نواز تھی، بہت بڑی دلدار تھی اور نیک خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، یعنی حضرت ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر برکت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو تھپکی دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے، کیا اجازت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک تھپکی دی، پھر اس پر اللہ کا نام لیا اور اسے دھونے کے لیے ہاتھ لگایا، یعنی اس میں سے دودھ نکالنے کے لیے اسے ہاتھ لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا
اللہ کا نام لیا اور ایک بڑا سا برتن منگوایا جو پوری جماعت کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا تھا. یعنی جتنے بھی لوگ تھے اتنا بڑا برتن منگایا کہ وہ سب پی لیتے, یعنی پیٹ بھر کے پی لیتے. بکری نے اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیا اور دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ بکری نے بھرپور انداز میں دودھ دیا جس سے برتن لبالب بھر گیا. معبد اور رسول اللہ کے ساتھیوں نے دودھ پیا. ان سب نے 2 دفعہ خوب جی بھر کے دودھ پیا. پھر رسول اللہ نے دودھ پیا اور فرمایا ساقل قومی آخرہم شربا, یعنی قوم کا ساقی آخر میں دودھ پیتا ہے. یعنی یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کی طرف سے رسول اللہ کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور پھر اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو سرو کرتا ہے نا وہ بعد میں لیتا ہے. یہ سنت ہے, کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ قوم کے سردار, تو رسول اللہ نے سب سے لاسٹ میں لیا. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو قوم کا سردار ہوتا ہے یا جو سرو کرنے والا ہوتا ہے وہ جو ہے لاسٹ میں لے. یہ سنت ہے. پھر رسول اللہ نے دوبارہ دودھ دوہا اور دودھ معبد کو دے دیا اور فرمایا جب ابو معبد تیرے پاس آئیں تو اسے یہ دودھ دے دینا. یعنی دودھ 2 بار سب نے پیا, اچھے سے دودھ پیا, اس کے بعد پھر اس میں سے دودھ نکالا اور پھر پورا برتن معبد کو دے دیا اور کیا کہا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو یہ دے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں سے نکل گئے, یعنی وہ لوگ وہاں سے پھر کوچ کر گئے. تھوڑی دیر بعد ابو معبد کمزور, مریل اور ناتواں بکریوں کے ساتھ آیا. ان کے خیمے میں اتنا دودھ دیکھا تو حیران ہو گیا. اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا اے معبد, یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والا کوئی جانور نہیں, ساری بکریاں تو جو ہیں چارہ میں تھی. معبد نے کہا اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں ہمارے پاس سے کون سی بابرکت شخصیت گزری. اس نے میرے ساتھ اس طرح گفتگو کی کہ اس نے ساری باتیں اپنے خاوند ابو معبد کو بتا دی. تو ابو معبد نے یہ باتیں سن کر اپنی بیوی سے کہا وہ شخصیت کیسی تھی, اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ڈسکرائب کرتی ہیں, یعنی ایک بار دیکھنے پر ان بتاتی ہیں, یعنی ان کے شوہر پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بھی دے رکھی تھی. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ ایک دیہاتی خاتون ہے اور دیہاتی لیڈی ہے. شاید میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے بھی یہ جو ہے انہوں نے اتنی زبردست انداز میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا, اور ان کی جو لینگویج تھی وہ بہت اچھی اور کھڑی لینگویج تھی, یعنی جو پیور ہوتی ہے نا. ایک تو ہم جو بولتے ہیں ہم مکسڈ لینگویج بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے لوگ جو ہیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود بھیجا گیا تھا, دیہات میں رہنے کے لیے بھیجا جاتا تھا وہاں کی لینگویج سکھانے کے لیے تاکہ زبان سے وہ بہت پکے ہو جائیں. تو دیہات میں بھیجا جاتا تھا کیونکہ دیہاتی جو ہیں بہت اچھے اور صاف الفاظ میں, یعنی ان کی مکسڈ لینگویج نہیں ہوتی, پیور لینگویج ہوتی ہے. تو اس میں بھی شاید اس وجہ سے بھی ان کو چوز کیا گیا. اور پیدائش کے بعد فوراً ہی وہ بھیج دیتے تھے لوگ, یعنی جب بچے تھوڑا بڑا ہوتا تھا بھیج دیا کرتے تھے. پھر دیکھیں معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتی ہیں, اور وہ کیسے بیان کرتی ہیں. معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا چمکدار رنگ, تابناک چہرہ, خوبصورت ساخت, نہ گونگے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی, جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر, سرمگین آنکھیں, لمبی پلکیں, بھاری آواز, لمبی گردن, سفید و سیاہ آنکھیں, سیاہ سرمگین پلکیں, باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو, چمکدار کالے بال, خاموش ہو تو باوقار, گفتگو کرے یعنی بات کرے تو پرکشش, دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک و جمال, قریب سے خوبصورت اور شیرین, گفتگو میں چاشنی یعنی مٹھاس, بات واضح اور دو ٹوک, نہ تو فضول مختصر اور نہ ہی فضول, یعنی نہ تو بہت کم اور نہ ہی بہت ایکسٹرا, انداز ایسا جیسے لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں, دور سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے اور قریب سے سب سے زیادہ بڑھ کر حسین لگے, درمیانہ قد, نہ تو اتنے لمبے کہ دراز قد ہونا دیکھنے میں ناگوار لگے, یعنی لمبا قد دیکھنے میں اچھا نہ لگے, نہ تو اتنے لمبے تھے, اور نہ ہی اتنے پستہ قد یعنی چھوٹے قد والے کہ چھوٹا ہونا نگاہ کو نہ جچے,
دو ٹہنیوں کے درمیان تیسری تر و تازہ ٹہنی جو سب سے زیادہ تازہ و خوش نظر ہو. رفقہ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، یعنی رفقہ مطلب ان کے دوست یعنی ان کے صحابی آپ کے آس پاس سرکل بنائے ہوئے. کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو جلدی سے اس پر عمل کرتے ہیں. مطاع و مکرم، نہ تو ترش رو اور نہ ہی لگو گو، یعنی نہ تو کڑوی باتیں کرتے اور نہ ہی فالتو کی باتیں کرتے. یہ اوصاف حمیدہ سن کر ام بابت کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو وہی شخصیت ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں. میں تلاش کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. ایک روایت میں آتا ہے اگر وہ مجھے دکھائی دیے تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا. پھر کہا میں ان کو تلاش کرنے میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا. یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہی ایمان لے آئے، دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کری، صرف رسول اللہ کے بارے میں سنتے ہی ایمان لے آئے. یہاں پر انگلش میں بھی دیا ہوا ہے، پورا جو ہے لکھوایا ہے یہ، تو جس کو نہ سمجھ میں آیا ایک بار یہ بھی پڑھ لیں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ام معبد کی مدینہ کی طرف ہجرت اور اسلام کا قبول کرنا. پھر ام معبد نے اپنے خاوند ابو معبد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. یعنی وہ دونوں اب ہجرت کر گئے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، میں ڈھونڈتا ہوں اور میں ان کے اگر وہ مجھے مل گئے تو میں اطاعت کروں گا. یعنی وہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے تھے، سنتے ہی. تو پھر دونوں نے ہجرت کی، دونوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یعنی آپ کے ہاتھ سے بیعت کی. مکہ میں ایک اونچی آواز سنائی دی. اہل مکہ نے اس آواز کو سنا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کس طرح کی تھی. کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، یعنی جو اعلان کرتے ہیں لوگ، تو ایک بہت تیز آواز تھی اور اس میں کیا تھا، اس میں یہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان دو رفیقوں کو، یہ دو رفیق کون ہیں، ابو بکر اور حضرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اللہ تعالیٰ ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے. وہ دونوں خیر کے ساتھ آئے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا یعنی ساتھی ہوا وہ کامیاب ہوا. اے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی. بنو قاب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنوں کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک. تم اپنی عورت سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی یہی گواہی دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی بکری کو پکارا تو اس نے دودھ دے دیا. بکری کے تھنوں پر واضح جھانک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑا تو وہ اس کے پاس ہمیشہ دودھ دیتی رہی. کیونکہ روایت میں یہ آتا ہے، ام معبد کہتی ہیں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ لگایا وہ بکری جب تک ان کے پاس رہی وہ دودھ دیتی رہی، اور وہ حضرت عمر کے خلافت کے زمانے تک آپ کے ساتھ رہی، اور صبح شام ہم اس سے دودھ نکالتے. یعنی اتنا دودھ تھا، اتنی برکت، صرف آپ سے کے ہاتھ لگنے سے ہی اتنی برکت اس بکری میں آ گئی. یقیناً اب پھر اس کے بعد حسان بن ثابت نے یہ مکہ میں کہے گئے اشعار کے بارے میں سنا تو جواب بھی، یعنی یہ شعر و شاعری تھی. پھر جب یہ سنا تو پھر فوراً اس کا جواب بھی دیا، اور وہ جواب کیا، یقیناً کام ہو گئی وہ قوم جن سے ان کا نبی الگ ہو گیا. یعنی ناکام ہو گئی، مطلب وہ کون سی قوم، مکہ، جن سے ان کا نبی الگ ہو گیا. ناکام ہو گئی وہ قوم جن سے ان کا نبی الگ ہو گیا. برکت دیا گیا وہ آدمی جو صبح سویرے اس کی طرف چلا. اس نے ایسی قوم سے کوچ کیا کہ جن کی عقلیں گمراہ ہو گئیں، یعنی قریش، اور وہ ایسی قوم پر اترا جو بزرگی سے منور تھی، یعنی مدینہ. ان کو ان کے رب نے گمراہی کے بعد ہدایت دی. جو حق کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں نہایت عمدہ اور دلکش انداز اختیار کیا. گویا فضاحت اور بلاغت کے موتی پرو دیے، یعنی اتنا کلیئر کہ موتی پرو دیے، اور اوصاف بیان کرنے میں مہارت رکھنے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، حیرت میں ڈال دیا. یعنی جو مکہ میں ایسے آپ کو پتا نا کتنے زبردست لوگ تھے، انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں. جب ان سے پوچھا گیا اے ام معبد، آپ نے رسول اللہ کے اوصاف ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیے کہ مردوں کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ عورت کی نظر مرد کی نسبت بڑی تیز ہوتی ہیں اور اس کے حساسات بھی بہت تیز ہوتے ہیں. وہ بڑی باریک بینی سے ہر شے کا جائزہ لیتی ہیں، یعنی جس کو بھی دیکھتی ہیں بہت باریکی سے دیکھتی ہیں. یہ بڑی
عجیب بات ہے کہ ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دفعہ دیکھا، لیکن اوصاف بیان کرنے میں ایسا اسلوب یعنی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس میں موتی پرو دیے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے سے روانہ ہوئے تو تھوڑی دیر بعد ان کا خامند ابو معبد وہاں پہنچ گیا اور اس نے ام معبد سے مطالبہ کیا کہ اس بابر کا شخصیت کا حلیہ بیان کرے جس نے آج ہمارے یہاں قدم جمائے۔ میرے خیال میں جس عمدہ انداز میں ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، یہ بھی رسول اللہ کی برکت معلوم ہوتی ہے جو انہیں میسر آئی کہ انہوں نے حبیب کبریاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے میں کمال کر دیا، یعنی وہ بھی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو شاید ان سے یہ کام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے تو اللہ تعالیٰ لے بھی لیتے ہیں، جو جس کے قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے بھی لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنا کام لے خیر و برکت کا، اور خوب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سابقون اولون میں بنائے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی بن طالب فصاحت و بلاغ کے امان تھے، یعنی حضرت ابی بن طالب جو تھے وہ بہت اچھے سے ہر چیز کو ایکسپلین کرتے تھے، بہت کلیئرلی ڈسکرائب کرتے تھے ہر چیز کو۔ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اوصاف بیان کرنے میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا انداز کس نے اختیار کیا، یعنی ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا حلیہ مبارک سب سے اچھا کس نے بیان کیا، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت علی نے کہا ام معبد خزائیہ نے رسول اللہ کے اوصاف بیان کرنے میں سب سے بڑھ کر اچھا اسلوب اختیار کیا، یعنی سب سے آگے چلی گئی۔ حضرت علی بن طالب سے پوچھا گیا کہ یعنی ابی طالب سے پوچھا گیا کہ کسی نے ام معبد کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیوں نہیں کیے، یعنی اس سے پہلے کسی اور نے کیوں نہیں کرا ایسا کام، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیوں نہیں کیا۔ تو حضرت علی نے بتایا کہ عورتیں مردوں کی بنسبت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور یہ زیادہ باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی وہی بات جو حضرت ام معبد نے بولی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا ام معبد کی طرف سے دفاع۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ام معبد کے خیمے میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو قریش نے اپنے چند لوگوں کو ان کی تلاش میں بھیج دیا۔ جب وہ لوگ ام معبد کے خیمے میں پہنچے تو ام معبد ان کی آمد سے گھبرا گئی، یعنی ایک دم وہ خیمے میں پہنچ گئے، ام معبد گھبرا گئی کیونکہ انہوں نے خود یہ دیکھ لیا تھا کہ شر ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے، یعنی ام معبد کو پتہ دکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے شر ٹپک رہا ہے۔ ان میں سے ایک نے دھمکی بھی دی اور کہا اے ام معبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ام معبد نے ان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ تم مجھ سے ایک ایسے معاملے میں پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں جانتی نہیں، یعنی کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی نا کہاں گئے رسول اللہ، تبھی تو ان کے خامند نے کہا کہ شوہر نے کہا کہ میں جو ہے ڈھونڈوں گا، یعنی انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ وہ کدھر گئے ہیں، یعنی تمہیں پتا ہے وہ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب انہوں نے زور دے کر پوچھا تو ان کے چہرے پر غصہ اور کمینگی کے آثار نمایاں دکھائی دے رہے تھے، یعنی بدتمیزی سے پوچھ رہے تھے۔ تو ام معبد نے کہا میری بات ذرا کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے یعنی پیاری ہے تو ابھی اس وقت واپس چلے جاؤ، ورنہ میں چیخ چیخ کر اپنی قوم کو بلا لوں گی اور میری قوم تمہارے جو ہے بوٹی بوٹی کر دے گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ام معبد انتہائی غصے میں ہے تو انہوں نے واپس جانے میں بہتری جانی، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح معلوم تھا کہ ام معبد کو اپنی قوم میں احترام اور اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ ان کی عزت کیوں کی جاتی تھی؟ کیونکہ وہ مہمان نواز تھیں اور زبردست مہمان نواز تھیں، اور اس وجہ سے ان کا احترام بھی کیا جاتا تھا۔ مسافر بھی ان کی عزت کرتے تھے اور خود وہاں کے لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے اس مہمان نوازی کی وجہ سے۔ اور پھر دیکھیں جو دوسروں کو عزت دیتا ہے نا تو اس کی پھر سب عزت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اس کے لیے عزت بھی ڈال دیتا ہے۔ یہی تھی نا کہ وہ دوسروں کی عزت بھی کیا کرتی تھی، خیال رکھا کرتی تھی۔ مہمان نوازی تو جو ہے بہت بڑی سعادت ہے جس کا خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے قرآن کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی تھی جب ان کے یہاں فرشتے گئے تھے، کس قدر وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے فوراً، یعنی جو اچھی چیز تھی وہ سرو کی۔ تو مہمان نواز
پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور مہمان نوازی سنت ہے اور اہل عرب کی یہ خاص بات ہوتی تھی. انہوں نے پھر وہ لوگ واپس چلے گئے. اس نے اگر اپنی یعنی ان کو پتا تھا کہ اس نے اگر اپنی مدد کے لیے قوم کو آواز دے دی تو انہیں فوراً اس کی مدد کے وہ لوگ اس کی مدد کے لیے چلے آئیں گے. انہوں نے واپس جانے میں ہی غنیمت سمجھا. وہ کسی لڑائی کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا وہ وہاں سے کھسک گئے اور بڑے بے آبرو ہو کر اپنی قوم کے پاس چلے آئے اور سرداران قریش کو صورت حال سے معلوم آگاہ کیا. یعنی کچھ پتہ نہیں چلا، واپس آ گئے اور ساری باتیں قریش کو بتائی. ام معبد اور ان کے شوہر نے وہ دودھ پیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دوہا، اور ان کی یہ خوش نصیبی تھی کہ ان کے جسم میں صرف دودھ ہی نہیں جا رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نور ایمان بھی ان کے دلوں میں سیراب ہو رہا تھا. یعنی ایمان بھی ان کے دلوں میں جا رہا تھا. جس طرح دودھ ان کے جسم میں توانائی کا باعث بن رہا تھا، یعنی طاقت کا، اسی طرح نور ایمان بھی ان کی روحانیت کو سیراب کرنے کا باعث بن رہا تھا. یعنی روحانیت بھی تھی اس میں. دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے. خیمے والوں کو معزز مہمانوں کی طرف سے بڑے خیرات، نور ایمان اور نور ہدایت کی صورت میں ملی. اس خیرات سے ان کے گھر میں بہار آ گئی. ٹھیک ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ام معبد پر اپنی رحمت کرے. تو ان کی خاص بات یہی تھی، اس لیے ام معبد کا ہسٹری میں اتنا اس سے نام آتا ہے. یہی سب سے بڑی بات تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن دیا، جو کہ کہیں اور نہیں ملتا. جہاں بھی چلتا ہے وہ ام معبد کی زبانی چلتا ہے، جو کہ آپ یہاں دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور تک زندہ رہیں، اور ان کو جو ہے سالانہ لباس، یعنی ان کو کپڑے دیے جاتے تھے ہر سال. یمن کا غلہ دیا جاتا تھا اور ان کے اونٹوں کے لیے قطران دی جاتی تھی. قطران ایک ہوتا ہے اونٹوں کی خارش کا علاج کیا جاتا ہے اس سے. اسی طرح ایک تبرانی میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عثمان ان کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگی کہ کہاں ہے میرا لباس، کہاں ہے یمن کا غلہ جو میرے پاس آتا تھا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ وہ آپ کے پاس ضرور آئے گا، یعنی وہ آپ کو ضرور ملے گا. اس کے بعد وہ سب ان کو پہنچا دیا گیا. تبرانی کی روایت. پھر صحابہ کرام کے دل میں بھی ان کی بہت زیادہ عزت تھی اور احترام تھا. صحابہ کرام ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. یہ سب کچھ کیوں؟ رسول اللہ کے ایک بار جانے سے، ان کے گھر ایک بار جانے سے اتنی بڑی سعادت ان کو ملی کہ اس طرح سے ان کا نام لیا جاتا ہے، صحابیات وہ کہلائی جاتی ہیں. اور پھر دیکھیں کہ کس قدر ان کے اندر ٹیلنٹ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قبول کرے، اور ہم سب سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام لے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا کام کرنے ہیں، کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے کام کروا لیں. اور جب نیکی کی تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ذریعے بھی نکال دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہم کہاں سے جو ہے نیکی کرتے ہیں.